अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, दीन के अहकामात को बेहतरीन तरीके से समझने वाला, अमल करने वाला और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। आमीन। हमारा आज का टॉपिक है नमाज़ी का लिबास। जिस तरह नमाज के लिए वुज़ू शर्त है, बिल्कुल इसी तरह नमाज़ी के लिए अपने बदन को, लिबास को और नमाज की जगह को हर किस्म की गंदगी से पाक रखना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का सूरह मुदस्सिर में इरशाद है, वस्सियाबक फत्तहिर, अपने कपड़ों को पाक रखा करो। क्योंकि नमाज जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात होती है। नमाज में इंसान अजीम हस्ती से मुलाकात करने जा रहा होता है। तो किस तरह से मुलाकात के लिए जाना चाहिए? फ़र्ज़ करें कोई बहुत ही प्यारी दोस्त आपसे मिलने आ रही हैं, या आप उसकी मुलाकात के लिए जा रहे हैं। आपने वुज़ू कर लिया, नहा धो भी लिए, जिस्म पाक कर लिया, लेकिन कपड़े आपने गंदे पहन लिए, बदबूदार, तो क्या आपका मेहमान आपसे मिलकर खुश होगा? नहीं, वो इंतज़ार कर रहा होगा कि कब मैं दूर हो जाऊं इससे। बिल्कुल इसी तरह जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात करने के लिए जाए नमाज पर जाएं, तो वुज़ू के साथ साथ हमें अपने बदन की सफाई, लिबास की और नमाज की जगह की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे लिबास कैसा होना चाहिए और सतर कैसा हो, फिर उसकी सफाई का कैसे ख्याल रखा जाए। क्योंकि अगर हम लिबास का ख्याल रखेंगे तो खुशू व खुदू होगा हमारी नमाज में, वरना हम अपने कपड़ों ही को समेटते रहेंगे। कभी हमारा दुपट्टा इधर को खिसक गया और कभी उधर को, और टाइट कपड़ों की वजह से हम आरामदेह नहीं होंगे, तो नमाज में भी खुशू नहीं आएगा। जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात करने के लिए जाएं, तो हमें ज़ाहिरी लिबास के साथ साथ बातनी लिबास का भी ख्याल रखना है। यानी ज़ाहिर है कपड़े साफ़ सुथरे हों, जगह भी साफ़ हो, बदन भी साफ़ हो, इसके साथ साथ हमारे दिल में सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत हो। हमने अपने दिलो दिमाग से सारे ख़यालात को निकाल कर सारी तवज्जो और ध्यान सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात की तरफ मबज़ूल करनी है। अल्लाह के अलावा किसी और तरफ हमारा ध्यान और तवज्जो नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी सोचों में कुछ और चल रहा हो, कान हमारे किसी की तरफ मतवज्जो हों, उसकी बात सुनने की कोशिश कर रहे हों, और हम जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के सर से उतारने की कोशिश में लगे हों कि कब ये मुकम्मल हो और हम फिर अपने पसंद का कोई काम करें। अगर हम नमाज पढ़ते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ मतवज्जो नहीं होंगे, खुशू व खुदू के साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो इसका साफ मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला भी हमारी तरफ बिल्कुल मतवज्जो नहीं है। यानी अगर हमारा ध्यान दाएं बाएं लगा होगा, दूसरों की बातें सुन रहे होंगे, न जाने किसके ख्यालों में गुम होंगे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला भी बिल्कुल हमारी तरफ मतवज्जो नहीं होंगे। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ
احسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز اس طرح پڑھیں جیسا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی محبت کو، اللہ کی ملاقات کو محسوس کرنا چاہیے، دل میں خوشی کا جذبہ لے کر آئیں، احساس لے کر آئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہیں، دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، سوچوں میں خیالوں میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، اور خوش ہو کر، تھوڑا سا مسکرایا بھی جا سکتا ہے کبھی کبھی، خوش ہو کر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ دل میں سکون اور اطمینان آ جائے، نماز پڑھنے کے بعد راحت اور خوشی محسوس ہو، اپنا آپ ہلکا لگے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، خشوع و خضوع سے پڑھی گئی نماز جو ہے وہ پڑھنے والے کے لیے دعا کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ قبول ہو جاتی ہے، اور بے دھیانی سے پڑھی گئی نماز پڑھنے والے کو بد دعا دیتی ہے، منہ پر مار دی جاتی ہے، بالکل قبول نہیں ہوتی۔ نمازی کا بدن کو ڈھانپنا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، لہٰذا نمازی کو بدن کا وہ حصہ ڈھانپ لینا چاہیے جس کا ڈھانپنا جو ہے، چھپانا بے حد ضروری ہے، اور اس کا ظاہر کرنا باعث شرم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 ہے۔ ترجمہ ہے، اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ سنن ابی داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ سبحانہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص کپڑا حاصل ہونے کے باوجود، یعنی استطاعت ہے کہ کپڑا لے سکتا ہے، اس کے باوجود ننگا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز فاسد ہوگی، اس پر اہل علم کا اجماع ہے، یعنی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کفار مکہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور اسے اپنے دین کا حکم سمجھتے تھے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 28 پہ فرمایا، ترجمہ ہے، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کروا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، لہٰذا جسم کے قابل ستر حصوں کی نمائش کرنا جو ہے وہ شیطانی عمل ہے، شیطانی مکر و فریب ہے۔ افسوس آج کل عورتوں میں بے پردگی عام ہو گئی ہے اور وہ مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرنے کو باعث فخر سمجھتی ہیں اور ذرا بھی انہیں اس میں شرم محسوس نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کے لیے جو قابل ستر حصے ہیں ان کو چھپانا بہت ہی ضروری ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا باعث بھی ہے۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ ستر کو چھپانے والے لباس سے خود کو ڈھانپنا ایک مسلمان پر فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے۔ مرد کا ستر یعنی مرد کا چھپانے کا جو حصہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اپنی ران ظاہر نہ کر اور نہ کسی زندہ یا میت کی ران دیکھ، یعنی مردے کو بھی چادر اوپر ڈال کر بغیر دیکھے غسل دینا چاہیے۔ اور عورت کا تو سارا وجود ہی قابل ستر ہے، یعنی پردے میں رکھنے کے قابل ہے۔ جامع ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأۃ عورۃ، عورت کا سارا وجود ہی قابل ستر ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 377 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب بالغ ہو جائے اور نماز پہ اس کے بال ننگے ہوں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اوڑھنی ایسی ہو جو کہ کانوں کو، گردن کو اور سینے کو سامنے سے چھپا دے، یہ نہیں کہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں۔ اور ایسا بھی دوپٹہ نہیں لینا چاہیے اوڑھنی کہ اس میں سے بال نظر آ رہے ہوں، جسم جھلک رہا ہو، اور نہ ایسی ہو کہ وہ صحیح سے آپ نے اس کو ٹائی اپ نہ کیا ہو، باندھا نہ ہو، کبھی ادھر لٹک رہی ہو کبھی ادھر، اور کبھی آپ اس کو سنبھالیں کبھی اس کو پکڑ رہے ہوں، تو اس سے بھی نماز میں خشوع نہیں رہتا۔ اس کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں بھی ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کی بکل مارے رہیں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں ہے، اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 83 میں ہے، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حاجیوں کے قافلے ہمارے قریب سے گزرتے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی۔ جب ان کا گزر ہمارے قریب سے ہوتا تو ہم چہروں پر پردہ ڈال لیتی، جب وہ آگے نکل جاتے تو پردہ اٹھا لیتی، کیونکہ حج کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے نا کہ چہرہ جو ہے وہ اس پر کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایسے حالات میں جب غیر محرم جو ہیں وہ آگے پیچھے سے گزر رہے ہوں تو آپ چہرہ کور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ یہاں پہ ظاہری اور باطنی حالت کا ذکر ہو رہا ہے کہ دونوں طرح کے لباس کا خیال رکھا جائے۔ باطنی لباس تقوی، خشوع و خضوع، دھیان پورے کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو، دل جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف مائل ہو، انسان پورا متوجہ ہو کر نماز پڑھے اور اس طرح سے پڑھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کپڑے جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوں، نفیس ہوں، کسی قسم کی نجاست نہ لگی ہو۔ نجاست ایسی مخصوص گندگی کو کہا جاتا ہے جس کی معمولی مقدار بھی نماز کے لیے مانع ہے، جیسے مردار، خون، شراب، پیشاب اور پخانہ وغیرہ۔ پھر لباس جو ہے وہ تنگ نہ ہو، مردوں کے ٹخنوں سے نیچے نہ لٹک رہا ہو، یعنی ان کے ٹخنے ننگے ہوں، عورتوں کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، لباس باریک نہ ہو کہ سب نظر آ رہا ہو۔ عورتوں کی جو اوڑھنیاں ہیں وہ اس طرح سے لپٹی ہوئی ہوں کہ ان کے سر کے سارے بال، گردن، کان اور سامنے سے سینہ جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈھانپا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو، نظر نہ آ رہا ہو کچھ بھی۔ ماتھا ننگا ہو تاکہ وہ سجدہ کر سکیں خشوع کے ساتھ۔ عورتوں کا سطر ایسا نہ ہو کہ بار بار کھلے، جیسے سکارف اچھی طرح سے لپیٹ لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ نمازی کا لباس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بدن اور نماز کی جگہ بھی
نجاستوں سے بالکل پاک صاف ہونی چاہیے۔ ہم نے بھی خون کا ذکر کیا۔ خون حرام تو ہے مردار کی طرح، لیکن نجس یعنی پلید نہیں ہے۔ ہاں، حیض کا جو خون ہے وہ نجس ہے۔ نماز نبوی کا صفحہ نمبر 109 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء۔ کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نے اس کی دونوں طرفیں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرد کے لیے نماز کے دوران سر ڈھانپنا واجب نہیں ہے، ورنہ اس حدیث میں کندھوں کے ساتھ سر کا بھی ذکر ہوتا نا۔ ہاں، سر کو کور کرنا افضل ہے، لیکن یہ شرائط میں سے نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ نماز کے دوران سر پر ٹوپی یا عمامہ وغیرہ لے لیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور وہ اپنے تہبندوں کو چھوٹے ہونے کے سبب اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے، اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک تم اپنے سر سجدے ہی میں رکھنا، یعنی سجدے سے نہ اٹھانا۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کی صف آگے ہوتی تھی، خواتین کی پیچھے ہوتی تھی، اور خواتین کی نظر نہ مردوں پر پڑ جائے، اس وجہ سے یہ کہا گیا تھا۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تو وہ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کی چادر ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کی چادر پڑی رہتی ہے اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور میں نے یہ چاہا ہے کہ ایسا ہی کروں تاکہ تمہارے جیسے جاہل مجھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں۔ ان احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھنی جائز ہے، بشرطیہ کہ کندھے ڈھکے ہوئے ہوں۔ ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ نماز پہ صدل کرنے کو یہود کی مخالفت میں مکروہ سمجھتے تھے اور فرماتے کہ یہودی صدل کرتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز پہ صدل کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، گویا یہ یہودی ہیں جو اپنے عبادت خانے سے باہر آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز میں یہودیوں کی طرح گردن پر کپڑا لٹکانا، صدل کرنا جائز نہیں ہے۔ صدل یہ ہے کہ سر یا کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالا جائے کہ وہ دونوں طرف لٹکتا رہے، یعنی اس کے دونوں پلو سامنے لٹکتے رہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر سر یا گردن پر کپڑے کو بل دے دیا جائے، لپیٹ لیا جائے، پھر اس کے دونوں پلو یعنی کنارے جو ہیں وہ سامنے کو لٹکیں، اس کے دونوں طرف کے کنارے، تو پھر یہ صدل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے نا کہ کپڑا سر یا کندھوں پر ڈالا جائے، تو جب سر پر ڈالا جائے گا اور لٹکے گا تو منہ ڈھانپنا اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی نماز میں منہ ڈھانپنا منع ہے، لیکن ہم نے آج ایک حدیث دیکھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ حج کر رہی تھیں
طواف کے دوران کچھ غیر محرم آئے تو انہوں نے چہرے پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیں۔ لہٰذا اگر آپ کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں جو غیر محرم ہیں ان کی نظر چہرے پر پڑ سکتی ہے تو چہرہ ڈھانپا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پہ صدل اور بو ڈھانپنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتیں تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے علم نہیں کہ ران قابل ستر چیز شرمگاہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پہ ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فرش ہے وہ کبھی بجری کا ہوتا تھا اور کبھی صرف مٹی پر نماز پڑھنی ہوتی تھی۔ زمین بہت گرم ہوتی تھی اور بجری چبھتی بھی تھی، یہی وجہ ہے کہ جوتے جو ہیں وہ پہنے جاتے تھے، اور پھر جوتے جو ہیں وہ بھی بالکل ہموار ہوتے تھے، ان کو زمین پر رگڑا جاتا تھا اور وہ پاک ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کل ہر مسجد میں صفیں بچھی ہوتی ہیں، دریاں ہوتی ہیں، قالین ہوتے ہیں، اور جوتوں کے تلوے بھی ہموار نہیں ہوتے، گندگی جو ہے وہ پھنس جاتی ہے، زمین پر رگڑنے سے وہ نہیں نکلتی۔ یہی وجہ ہے کہ جوتے اتار کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی کھلی جگہ میں نماز پڑھے، سفر کر رہا ہے اور اسے گاڑی روک کر راستے میں کہیں نماز پڑھنی پڑ گئی، زمین گیلی ہے، کیچڑ ہے یا پھر بہت زیادہ گرم ہے، تو وہ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جوتوں کو پہلے وہ رگڑ لے اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ان کو صاف کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان میں رکھ لو۔ اگر دائیں رکھا جائے گا یا بائیں رکھا جائے گا تو صف جو ہے اس میں درمیان میں خلا آ جائے گا نا، اور اگر سامنے رکھا جائے گا تو پھر آپ کا سجدہ جو ہے وہ ان کے پر ہونے لگے گا، پیچھے رکھا جائے گا تو پیچھے والے نمازی کو دقت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قدموں کے درمیان میں رکھنے کا کہا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد پہ آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح غور سے دیکھ لو، اگر ان میں گندگی یا نجاست نظر آئے تو انہیں زمین پر اچھی طرح رگڑو، پھر ان میں نماز ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو، کیونکہ تمہارا بایاں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا۔ ہاں، اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عبداللہ بن حارث رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اٹھے اور ان کا جوڑا کھول دیا۔ جب ابن حارث رحمہ اللہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشق
بندھی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے، یعنی وہ رسیوں میں جکڑا ہوا ہو، بیڑیوں میں بندھا ہوا ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دہاڑی دار چادر میں نماز پڑھی۔ آپ کی نگاہ اس کی دہاڑیوں میں چلی گئی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی سادہ چادر میرے پاس لے آؤ۔ اس چادر کی دہاڑیوں نے تو ابھی مجھے نماز میں خشوع سے غافل کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں ایک جانب ایک پردہ لٹکا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو۔ اس کی تصویریں نماز میں مسلسل میرے سامنے آتی رہتی ہیں۔ معلوم ہوا نقش و نگار والے مصلی پر نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے بچنے کی خاطر سجدے کی جگہ پر کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اپنے گھر کی دیواروں پر ایسی تصویریں نہیں لٹکانی چاہیے جن پر نقش و نگار بنے ہوں، اور نہ ہی ایسے پردے ہمیں اپنے گھر میں لٹکانے چاہیے۔ اسی طرح نماز کے لیے جو ہم اوڑھنیاں لیتے ہیں ان پر بھی نقش و نگار نہیں بنے ہونے چاہیے، اور مصلی کا انتخاب کرتے ہوئے بھی اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان پر نقش و نگار نہ بنے ہوں۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔